बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि बिलाखिर वो दिन आ गया है जब सुहेल अफरीदी साहब ने अपने आप को सख्त लोंडा साबित करने के लिए रेड जोन, जो कि पंजाब हुकूमत ने डिक्लेयर किया था, अडियाला के इर्द गिर्द जितना भी एरिया उसको उसमें दाखिल होने का, वहाँ जो रेड लाइन लगाई थी उसको रोंदने का प्लान बना लिया। हुकूमत हावे गफलत में सोती रही। उसको नहीं आइडिया था कि सुहेल अफरीदी साहब जो कह रहे हैं बिलाखिर वो उस पर अमल दरामद भी कर देंगे। आज 26 नवंबर पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। सुहेल अफरीदी साहब का इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो टाकरा हुआ है, वहाँ कंटेनर्स लग चुके हैं। वहाँ पर न सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब के काफिले को रोक लिया गया है, उनके काफिले में शामिल जितने भी काबीना के अरकान हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको भी पुलिस ने वहाँ रोक दिया है। अब खड़ाक के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए या फिर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के आमने सामने आने के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर टसल तो चल रही है। सुहेल अफरीदी साहब की जो 2-3 वीडियोस मैंने देखी है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब ने जो वहाँ गुफ्तगू की है, और इसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने इस गुफ्तगू के फ़ौरन बाद एक ट्वीट किया है जिससे जाहिर होता है कि सुहेल अफरीदी साहब का पारा इस वक्त कितना हाई है। लगता यही है कि 26 नंबर चुंगी को अगर हम तारीखी हवाले से देखते हैं तो ये वो मकाम है जहाँ पर 26 नवंबर 2024 को भी PTI गंडापुर साहब की क़यादत में, बुशरा बीबी की क़यादत में आके उसने पड़ाव डाला था। यहाँ पर इमरान खान ने उन्हें हुक्म दिया था कि यहाँ पर बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से जो मेन आर्टिलरी है, जो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है वो चौक हो जाता है, जो मोटरवे को पिंडी और इस्लामाबाद से रास्ता जाता है वो बंद हो जाता है, और GT रोड जो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब के साथ या पाकिस्तान या पिंडी के साथ जो रास्ता जोड़ता है वो भी बंद हो जाता है। यानी ये बहुत ही नाजुक मोड़ और नाजुक पॉइंट है जिस पर अब ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर जो फुटेज सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद पिंडी में, और उसके बाद अब मिजाज भी बहुत गर्म हो चुके हैं। जिस तरह के बयान अब सामने आए हैं वो बहुत खौफनाक है। सुहेल अफरीदी साहब का मिजाज, ऐसे बयान जब वो आए थे इक़्तिदार में तो था, उसके बाद वो बड़े ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला पंजाब हो, हाई कोर्ट हो, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां उन्होंने ये ऑप्शन अपने एग्जॉस्ट ना किए। सारे ऑप्शन देखने के बाद अब वो सड़क पर आ गए हैं, और लोगों को तवक्को नहीं थी कि लोग इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ आ जाएंगे। लोग तवक्को से ज़्यादा आ चुके हैं, और इस वक्त लगता यही है कि वज़ीर दाखिला जो कि इस वक्त ईरान और अमेरिका की सालसी में मसरूफ़ है, उनके लिए भी ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ आई है। और जैसे पहले इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोई कॉल हो तो सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, कोई 3-4 सूबों से पुलिस बुला ली जाती है, रेंजर्स बुला ली जाती हैं, और फिर यही माहौल बनाया जाता है कि इस्लामाबाद नो गो एरिया है और किसी को इस शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अब 26 नंबर चुंगी पर जो कुछ हो रहा है उसकी थोड़ी सी तारीख में आपको बता रहा था कि 26 नवंबर 2024 को इसी मकाम पर हुकूमत ने घुटने टेके थे। बकौल राना सनाउल्लाह साहब, जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही ARY न्यूज़ के जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की बात की थी कि हम तैयार हैं, इमरान खान हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। 2 दफ़ा ये संजीदा कोशिश हो चुकी है, जिसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था और वो अपने बयान से पीछे हट गए थे। उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि वो रात वो तारीख थी जब हुकूमत इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार हो गई थी, जब हेलीकॉप्टर भी उड़े थे, जब अडियाला के गेट भी खुले थे, जब फ़ोन कॉल्स भी खड़की थी, और बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ साहब के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो इमरान खान साहब का पैगाम लेकर गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के पास आए थे कि ये माहौल है, इस माहौल पर ऐसे एक्ट करना है। लेकिन बाद में किसने मशवरा दिया था बुशरा बीबी को या गंडापुर साहब को कि वो डी चौक की तरफ बढ़े, ना कि संगजानी की तरफ या 26 नंबर पर पड़ाव डालने के हवाले से। ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन 26 नवंबर 2024 के बाद ये सबसे बड़ा टकराव है जो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के जनाब दरमियान इस वक्त जारी है, जो फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू भी सुनवाता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे हो क्या रहा है। और इसके अलावा जो मुल्क तोड़ने की बात की जा रही है, जो जनाब गुस्से में सुहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों से गुफ्तगू की है, जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें उनका मिजाज बहुत गर्म था। उन्होंने सीधा कहा कि जिस तरह आप मुझे रोक रहे हैं, मैं 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, मेरी काबीना के अरकान इसमें हैं, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं,
یہ کون سا نو گوئریا بنا رہے ہیں، ہم نے اڈیالہ جانا ہے، وہاں کال دی ہوئی ہے، وہاں بیٹھیں گے، جب تک آپ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروا دیتے فیملی سے، ڈاکٹر سے اور لیگل ٹیم کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو آئی سائٹ ہے، جو ان کی بینائی ہے، وہ 85% آپ لوگوں نے جان بوجھ کر ضائع کی ہے۔ کل ہی جو انہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان کے وکلاء نے جمع کروائی تھی، اس کے اندر جو بات کی گئی تھی وہ بھی بہت خوفناک تھی۔ ایک بات تو عظمیٰ خان صاحبہ نے، جو ڈاکٹر ہیں عمران خان کی بہن، انہوں نے کی تھی نا کہ ان کے بلڈ کے اندر کلاٹس بڑھنا بڑی خوفناک اور خطرناک چیز ہے۔ کیا عمران خان کو انہوں نے بتایا تھا کہ خدا نخواستہ سلو پوائزن کیا گیا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہ ساری باتیں ہو چکی۔ آج اور کل 2 دن ایسے ہیں جب عدالتیں بالکل خاموش ہوئی، حالانکہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان کے وکلاء کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے پاور آف اٹارنی پر دستخط نہیں کروانے دیے جا رہے۔ وکلاء سارا دن، خالد یوسف چودھری صاحب جو ان کے وکیل ہیں، وہ اڈیالہ کے باہر کھڑے رہتے ہیں، لیکن ان کو عمران خان صاحب تک رسائی یا وہ جو جن لیگل پیپرز پر ان کے سائن چاہتے ہیں وہ نہیں کروانے دی جا رہے۔ کل والی پٹیشن پر بھی یہی سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا ہے کہ بھائی اس پر تو عمران خان صاحب کے دستخط موجود نہیں ہے، تو وہ درخواست جو ہے انہوں نے مسترد کر دی۔ لیکن وہ سارے یہ نہیں جانتے کہ بھائی وہ ایک بندہ جس کا نام جو اڈیالہ کو چلانے والا ہے، جو اڈیالہ کا جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، آپ اس سے بلا کر کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کم از کم یہ لیگل میٹرز، آپ پولیٹیکل عمران خان سے جو ہے آپ کو خوف آتا ہے کہ عمران خان کو کوئی پیغام نہ آ جائے، کوئی ٹویٹ نہ آ جائے، لیکن یہ لیگل میٹرز تو آپ چلنے دیں، ان میں کون سا سیاسی بیان آنا ہے؟ آپ پیپر لے لیں، جا کے دستخط کریں اور واپس دے دیں، آپ وکیل کی بھی ملاقات میں کروائیں۔ لیکن نظام اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ماضی میں جو کلیشز ہوتی رہیں، جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا، جتنے دھرنے، جتنے لانگ مارچ ہوتے رہے، اب ان کو نیا کوئی نہ کوئی مٹیریل چاہیے تاکہ پاکستان تحریک انصاف، جس سے اس کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، جس سے اسے پارلیمانی پارٹی کا جناب درجہ چھین لیا گیا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے جس کے لیے بھی 26ویں ترمیم کے اندر وہ گورنر راج لگانے کی باتیں آ چکی ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ صوبہ نہیں کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا جناب آئینی عدالت کا جج۔ یہاں تک چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس وقت 26 نمبر چنگی جو اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ایک بڑا فلیش پوائنٹ بن گئی ہے، وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو میں فوٹیج آپ کو دکھا دیتا ہوں، جب سہیل افریدی صاحب اپنی گاڑی سے اتر کر آئے ہیں اور ان کو پولیس والوں نے روکا ہے، جو ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ سنیے، جہاں پر سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو میرا راستہ روک رہے ہیں، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں اور آپ کیا پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ یہ گفتگو سن لیجیے۔ وزیر اعلیٰ کو روک رہے ہو، تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو، وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں اور سامنے والا بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہا ہے راستہ نہیں ہے، آپ دوسرے راستے سے جائیے۔ لیکن اچانک ہی وہاں پر کنٹینرز بھی پہنچ گئے ہیں، کنٹینرز بھی لگا دیے گئے، اور کچھ خبریں جو ایئر وائی نیوز اس وقت رپورٹ کر رہا ہے ان کے مطابق رینجرز بھی پہنچ گئی ہیں، اسلام آباد پولیس، کنٹینرز اور رینجرز یہ پہنچے ہیں تاکہ سہیل افریدی صاحب کو اڈیالہ پہنچنے نہ دیا جائے۔ اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے سہیل افریدی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، تو بھائی عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروانے دیتے؟ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دیں، آپ عمران خان صاحب کا علاج لندن میں نہیں کروا سکتے تو شفا انٹرنیشنل میں کرا دیں، کیونکہ ماضی میں تاریخ جو ہم نے دیکھی ہے اس میں نواز شریف صاحب کے پاس آپشن یہی رکھا جاتا تھا کہ اپنی مرضی کا ہاسپٹل چن لو۔ اگر آپ کو نہیں یقین تو عمران خان جب وزیر اعظم تھے
آپ سرچ کر لیجئے کہ عمران خان نے ایک تو نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا بات کی تھی، ان کی صحت کے حوالے سے ان کو نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا تھا، اور دوسرا ان کو ان کے مرضی کے ہاسپٹل میں علاج کا آپشن بھی دیا تھا. لیکن موجودہ نظام جو ہے وہ عمران خان سے 6 ماہ سے ملاقاتیں مان رہے ہیں. عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان پر قید تنہائی میں تشدد ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کی اہلیہ جیل میں قید ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں شاید و ناظر ہی ہوتی ہیں. دوسرا ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہو چکا ہے، ان کے ریٹنا کا بھی آپریشن ہو چکا ہے، ان کی فیملی پر بھی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جا چکی ہے، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک قیدی جو ہے اس پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اس کا ایک بیان آتا ہے اور پاکستانی سارے اس پر یقین رکھتے ہیں. موجودہ نظام جتنی بھی پارٹیوں کا یہ نظام ہے، ان کی کسی بھی قسم تک پر پاکستانی یقین نہیں رکھتے. اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے تو پھر بیٹھ کے صلح کر لیجئے، بات کر لیجئے، ملک کو آگے لے کے چلیے، کیونکہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اب جو انہوں نے وہاں پر گفتگو کی ہے وہ بھی تھوڑی سی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. جناب انہوں نے کہا کہ میں تنبیہ کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، ورنہ ہم وہ کر گزریں گے جو ہم نہیں کرنا چاہتے. کیا حرج ہے کہ اگر یہ عمران خان سے فیملی کی ملاقات کروا دیں اور ان کا شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں علاج کروا دیں. گفتگو سنیے. کیا حرج ہوگا اگر عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہوگی؟ کیا حرج ہوگا اگر ان کی ڈاکٹر سے ملاقات ہوگی، لیگل کونسل کی ملاقات ہوگی؟ عمران خان صاحب کا علاج ہسپتال میں ہوگا. کیوں ان کے پورے جو ٹبر ہیں وہ باہر نہیں گئے تھے؟ ان کے جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے. پوری جو ادارے ہیں وہ سارے ایک ہو کر ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تھے کہ ان کو جانے دیں، یہاں خدا نخواستہ مر جائے گا. عمران خان صاحب نے چھوڑا نا، عمران خان صاحب نے ان کو اجازت دی، وہ گئے باہر سے علاج کروایا یا نہیں کروایا، لیکن عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے جانے دیا. ابھی عمران خان صاحب کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے، اور یہ جو ہے ہو رہے ہیں، ہٹ درمی کر رہے ہیں. اس طرح تو پاکستان نہیں چلے گا. اور اگر فرض کرے کوئی ہمیں جو ہے پاکستانیت کا درس دیتا ہے تو ہم نے کیا، ہم نے پاکستان کے لیے 1.5 سال سے وہ کیا جو یہ نہیں کر سکتے. اتنی پاپولیرٹی ہونے کے باوجود، اتنی پاکستان میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کے باوجود ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ ہم نے نہیں دی. تو ابھی جو ہے ان کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے ایک چھوٹے سے ڈیمانڈ ہے، ہمارے کوئی بڑی ڈیمانڈ ہے نہیں، اور یہ قانونی ہے، بنیادی انسانی حقوق ہے یہ کہ عمران خان صاحب کا علاج ہے ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی مرضی کے اسپتال سے ہو. کیوں نہیں کروا رہے؟ یہ تو کیا ہوگا، کیونکہ رستے تو ادھر سے بھی بند ہیں، چکری سے بھی بند ہیں، تمام طرف سے. یہ مزید نہیں چلے گا. یہ جو جتنی بےعزتی انہوں نے کی، میں پنجاب گیا، لاہور میں انہوں نے میرے لیے مارکیٹ بند کیا، لاہور میں جو ہے انہوں نے فلیٹس بند کی، ہوٹلس بند کیے. اب وہاں پر جو ہے میری بےعزتی ہوئی. میں سندھ گیا، سندھ میں بھی جو ہے سیم پوزیشن تھی. پھر میں آزاد جموں کشمیر گیا، انہوں نے بھی اس طرح آزاد جموں کشمیر میں کیا. اب اسلام آباد اور پنڈی میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ مزید نہیں چلے گا. اگر فرض کریں انہوں نے آج ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے پھر وہی کریں گے. جو ہم نہیں کرنا چاہتے وہ ہی کریں گے. اب ان کا کیا پلان ہے، یا کیونکہ 26 نمبر بند ہونے کے بعد میں شروع میں آپ کو بتا چکا کہ ایئرپورٹ کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اسلام آباد داخلے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، موٹر وے پر جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جی ٹی روڈ بند ہو جاتی ہے. جب اتنی جگہوں پر یہ چیزیں بند ہوں گی تو اسلام آباد میں اس وقت جتنے بھی سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں. جگہ جگہ ٹریفک جام ہے، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ بجائے سہیل افریدی صاحب کیا مطالبہ لے کے آ رہے ہیں ان سے بات کرنے کے، ٹی وی اسکرینوں پر چل رہا ہے جی کہ جناب سہیل افریدی صاحب نے آ کے جناب وہاں پر دھرنا دے دیا، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، روڈ بند کر دیا. روڈ انہوں نے بند کیے جنہوں نے کنٹینرز لگایا، روڈ انہوں نے بند کیے جنہوں نے راستہ روکا ہے، روڈ انہوں نے بند کیا ہے جو اب سہیل افریدی صاحب کو ڈیالہ کی جانب بننے سے روک رہے ہیں. آپ وہاں جا کے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ تو لمیٹڈ پلیس ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہے. ظاہر ہے جو وہاں کی لوکل آبادی ہے ڈیالہ کی، صرف ان کا آنا جانا ہے. یہاں پر تو آپ نے خود سے سہیل افریدی صاحب کو ہیرو بنا دیا کم از کم، کہ انہوں نے تقریباً 2.5 گھنٹے سے 26 نمبر پر اگر وہ رکے ہوئے ہیں تو اسلام آباد راولپنڈی کی سڑکوں پر جتنے شہری خوار ہو رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کو کتنی سنجیدگی ہے، حکومت کتنی عقل مند ہے، اور حکومت جو ہے سیاسی معاملات کو بھی کیسے لے کر چل رہی ہے. آپ آسان سا حال تھا، ان کو جانے دیتے، وہاں پر بیٹھنے دیتے، اور اس کے بعد آپ ان سے بات کر لیتے. اب انہوں نے وہ خطرناک گفتگو جو انہوں نے پولیس والوں سے کی، وہ انہوں نے میڈیا سے بھی کی کہ کیا آپ یہ خیبر پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں؟
یہ کبھی ہمارے لیے راستے بند کر دیتے ہیں، کبھی ہماری گیس بند کر دیتے ہیں، اور یہ خیبر پختونخوا کو کیا اتنا کیا گزرا سمجھتے ہیں؟ سنیے۔ کارکنان پورا من رہے ہیں ابھی جو ہے یہ بات جو ہے ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو روڈ پر روک رہے ہیں، یہاں پر جو ہے یہ لگا رہے ہیں، یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ خیبر پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر سارے جو ہمارے کیبنٹ ممبرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، کیا ہم جو ہے خیبر پختونخوا کی عوام اتنی گئی گزری ان کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ظلم کریں گے، یہ کبھی گندم بند کریں گے، کبھی ہم پر گیس بند کریں گے، کبھی بجلی بند کریں گے، اور کبھی جو ہے ان کے چیف ایگزیکٹو کو، ان کی پوری کیبنٹ کو، پوری حکومت کو راستوں پر روکیں گے؟ ہم دیکھتے رہیں گے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ان کو مذاق لگ رہا ہے کہ ایک صوبے کے ساتھ جو ہے یہ امتیازی سلوک کر رہے ہیں اور بار بار کریں، ایک بار نہیں کریں؟ کیا حرج ہوگا اگر عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہوگی؟ کیا حرج ہوگا اگر ان کی ڈاکٹر سے ملاقات؟ جناب معاملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان کا آئینی اور جمہوری حق جو ہے وہ استعمال کرنے نہیں دے رہے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے آخر میں، جو انہوں نے اس گفتگو کے بعد اب پوری دنیا کو بتایا، ایکس پر ایک ٹویٹ کیا اور اس میں سارا معاملہ لکھ دیا۔ اگر 4 بندوں کو پتا تھا، 5 بندوں کو پتا تھا، 5000 بندوں کو پتا تھا، 1 لاکھ بندے کو پتا تھا، اب پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ جناب 26 نمبر چنگی پر راول پنڈی اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ ایک پاور شو ہو رہا ہے جو ان اناؤنس تھا، جس میں لوگ پارلیمنٹیرینز نے آنا تھا، جس میں صرف ایم پی ایز نے آنا تھا، سی ایم نے آنا تھا، عمران خان کی بہنوں نے آنا تھا، اور عوام نے اپنی مرضی سے آنا تھا۔ اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے خود ایک ماحول بنایا ہے تاکہ پوری دنیا پر وہ پاکستان تحریک انصاف جس کو انہوں نے 26 نومبر 2024 کے بعد کرش کیا ہوا تھا، اس کو باہر نکلنے کا پوری دنیا میں وہ تصویریں اور ویژولز دے دیے ہیں، جن کے بعد ان کا پھر مسئلہ اس وقت عالمی خبروں کی زینت بنے گا۔ اب انہوں نے ٹویٹ کیا کیا؟ کہتے ہیں آج میں صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنی کابینہ اور ارکان پارلیمنٹ کے ہمراہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان سے ظاہر یکجہتی کے لیے صوبہ پنجاب میں واقع اڈیالہ جیل جا رہا ہوں۔ وفاقی حکومت نے ہمیں اسلام آباد کی 26 نمبر چنگی پر روک دیا ہے۔ یہ نہ صرف چیف ایگزیکٹو کی توہین ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ 60 لاکھ عوام کی بھی توہین ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کی گیس بھی بند کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کی طرف گندم کی نقل و حرکت روک دی ہے۔ یہ تمام اقدامات وفاق کے جذبے اور پاکستان کے آئین کے سراسر خلاف ہیں۔ جناب عمران خان اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز کی غفلت کے باعث اپنی بینائی کا 85% حصہ کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے قانونی مشیر، خاندان اور یہاں تک کہ ذاتی معالج سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وفاقی حکومت عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہی اور پنجاب حکومت ایک سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ جناب عمران خان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور انہیں نومبر 2025 سے مکمل طور پر تنہائی، ڈیتھ سیل، سالیڈیٹی کنفائنمنٹ میں رکھا گیا۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیر کسی مزید تاخیر کے عمران خان صاحب کے خاندان اور ان کے ذاتی معالج کو ان تک فوری رسائی دی جائے۔ ان کی صحت کی حالت شدید قومی تشویش کا معاملہ ہے اور غفلت یا طبی دیکھ بھال سے جان بوجھ کر انکار کے باعث انہیں پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت، پنجاب پولیس، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز پر عائد ہوتی ہے۔ ہم خبردار کرتے ہیں کہ قوم دیکھ رہی ہے اور تاریخ خاموش رہنے یا معاون بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے اور انصاف ہو کر رہے گا۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔